अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खुशबू पसंद करते हैं क्योंकि अगर हमारे जिस्म से बदबू आ रही हो तो हम नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और अपने आप को खुशबूदार और पाक साफ कर लेते हैं। यही बात अल्लाह और उसके फरिश्ते भी पसंद करते हैं। जो बंदा पाक साफ रहता है और खुशबूदार होता है, फरिश्ते उसके साथ रहते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, उसके दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करते रहते हैं और दुनिया और आखिरत में भलाई के लिए उसकी दुआ करते रहते हैं ताकि अल्लाह उसके दर्जात और बुलंद कर दे, दुनिया में भी उसके लिए आसानी पैदा कर दे और आखिरत में भी अल्लाह आसानी पैदा कर दे। याद रखें कि ये हमारे जो नेक आमाल होते हैं ये खुशबूदार होते हैं। हर नेक अमल खुशबू देता है और इसकी खुशबू आपको और हमको तो महसूस नहीं होती, लेकिन अल्लाह को और उसके फरिश्तों को महसूस होती है। इसलिए नेक आमाल करने वालों के पास अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो ईमान जो कामिल होता है, जिस ईमान में अल्लाह के साथ कोई और शरीक नहीं होता और बंदा खलूस दिल से अल्लाह को चाहता है और अल्लाह की हर बात को मानता है, कोई दलील नहीं मांगता। और जिस तरह बिलगैब ईमान बिलगैब होता है कि अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कुरान पाक के अंदर कि तकवा वालों की ये शान है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, ये देखें ना, गैब जो है अल्लाह ताला ने फरमाया गैब पर ईमान रखते हैं। तो ये जो गैब होता है ना, अल्लाह को तो हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि अगर हम देख लेते तो फिर आमाल और हिसाब किताब नहीं होना था, क्योंकि अल्लाह का खौफ ही इतना होना था, हर वक्त बंदा कोई बुरा काम कर ही ना सकता। ये अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है और ये जिस्म का पर्दा है। ये जिस्म जो हमें अल्लाह ने अता किया है, जब हम जिस्म से बाहर आएंगे तब अल्लाह को देखना आसान होगा, लेकिन अभी जिस्म के अंदर रहकर अल्लाह को बंदा नहीं देख सकता। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम जन्नत में होंगे, वो जिस्म जो वहां अता होगा मरने के बाद दोबारा, उस जिस्म के साथ हम अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। ये जिस्म जो दुनिया का दिया हुआ है ये एक पर्दा है, ये एक पर्दा है। पर्दे से जब बंदा बाहर आता है तब अल्लाह की तरफ रसाई होती है और रूह जो बंदे की होती है, अगर वो नेक बंदा होता है तो वो आसमान 7 पूरे पास करके अल्लाह के अर्श पर अल्लाह को सजदा करती है और फिर उसको अल्लाह ताला के हुक्म से वापस भेज दिया जाता है। तो मकाम इलीजीन में भी उसका इंदराज हो जाता है और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की खास बिलखास जो उसकी स्पेशल तौर पर वो रहमत होती है, बरकतें होती हैं, वो उसको नसीब हो जाती हैं। गौर करें कि मैंने अर्ज किया था कि खुशबू की बात हम कर रहे थे। खुशबू हम पसंद करते हैं और अल्लाह भी पसंद करता है।
اللہ کے فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے بھی خوشبو کو پسند فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیک اعمال، جیسے میں نے عرض کیا، یہ بھی خوشبودار ہوتے ہیں، ان کی خوشبو پھیلتی ہے جو فرشتوں کو بندے کے قریب لاتی ہے، لیکن جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کی بدبو ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو دور کرتی ہے اور شیطان کو قریب کرتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، صرف جھوٹ بولتا ہے، تو وہ فرشتے جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ 36 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں اور بندہ شیطان کے حوالے رہتا ہے۔ اس طرح سے جو جتنا زیادہ برے کام بندہ کرتا رہتا ہے وہ اتنا اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سے بدبو آتی ہے۔ ہر برا عمل بدبو چھوڑتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پیشاب کرنے کتنی بدبو ہوتی ہے، اور بعض جگہ بدبو اتنی گندی ہوتی ہے بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے نا، اس گناہ کی اتنی زیادہ بڑی بدبو ہوتی ہے، اور اس لیے فرشتے اس بدبو میں نہیں ٹھہر سکتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر گناہ بدبودار ہوتا ہے، اور وہ بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حفاظت کے فرشتے بندے کے پاس نہیں رہتے۔ زبان سے جھوٹ بول رہا ہو بندہ، یا غیبت کر رہا ہو، چگلی کر رہا ہو، تہمت لگا رہا ہو، ریاکاری کر رہا ہو، فخر و غرور کر رہا ہو، کچھ بھی زنا کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، لواطت کر رہا ہو، ڈاکہ کر رہا ہو، حتیٰ کہ گناہوں میں جب پڑا ہوتا ہے بندہ کسی گناہ میں، تو اس کی بدبو گناہ کی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رحمت کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر شیطان اس کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے، اور جب بندہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر شیطان دنیا کی محبت بھر دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کا لالچی ہوتا جاتا ہے، اور ہرس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر لالچ، ہرس، طمع کے ساتھ پھر وہ اپنی خواہشیں جو ہیں اس کے اندر جو چھپی تھیں، جن کو اس نے اللہ کی خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لیا تھا، اپنی خواہشوں کو چھپا دیا تھا، اور اللہ کی خواہش پر وہ کام کر رہا تھا، تقوی پر تھا، لیکن اب جب شیطان نے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا، اب وہ خواہشیں نکل کر باہر آتی ہیں، پھر بندہ اپنی خواہشوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا شروع کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہوں میں جب زیادہ بندہ پڑ جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے جب دور ہو گیا تو پھر اس کو دنیا ہی دنیا میں لطف اور آرام نظر آتا ہے، اور دنیا کی چیزوں میں ہی اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کا دل قرآن پاک میں لگتا ہے، پھر نہ نماز میں لگتا ہے، اور نہ اس کا دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے۔ وہ صرف متوالا ہوتا ہے اس دنیا کا، اور دنیا کی عیاشی کا، فحاشی کا، بے حیائی کا، عریانی کا، اور دنیا کے چسکے کا، کھانے پینے کا، لذتیں لینے کا، جسی اور بے حیائی فحاشی کے تعلقات بڑھانے کا، اور دنیاوی لذتوں میں وہ حتیٰ کہ ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ
گناہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر گناہ بندے کے ایمان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ اس سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ اسی زنا کرتے ہوئے مر گیا تو ایمان کے بغیر ہی مرا۔ اسی طرح سے اگر وہ بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، چوری کرتے ہوئے مر گیا تو اس ایمان کے بغیر ہی مرا۔ اسی طرح سے اگر وہ بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اب نافرمانی ہی میں مر گیا تو وہ بھی ایمان کے بغیر ہی مرا۔ اس طرح یعنی کہ بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں اس کے بارے میں حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے کہ بندہ جب یہ بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ایمان کے بغیر ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو پھر ایمان بھی اس میں نہیں جاتا، بے ایمان جاتا ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے پھر وہ رخصت ہوتا ہے۔ غور کریں کہ یہ گناہ بندے کے ایمان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ جب بندہ بار بار کرتا ہے تو وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں، اور چھوٹے گناہوں کا کفارہ نماز ہوتی ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ استغفار سے، پھر آنکھوں سے آنسو بہانے سے، ملامت کرنے سے، اور اللہ کے ہاں خلوص نیت سے توبۃ النصوح کرنے سے معاف ہوتے ہیں، یا پھر حج اور عمرہ کرتے ہوئے جب بندہ وہاں جاتا ہے تو وہ وہاں معاف ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی خلوص اور ایمان کامل جب بندہ اپنے اندر لاتا ہے توبہ استغفار کر کے، تب وہ نظر کرم رب کی ہوتی ہے۔ تو وہ جب کرم کی نظر ہو جائے بندے پر تو وہ ایک نظر گناہوں کو وہ دھو کے رکھ دیتی ہے، یعنی گناہ جو ہے نظر جیسے آتی ہے رب کی، گناہ ادھر سارا اندھیرا دور ہوتا جاتا ہے، وہ روشنی اللہ کی نظر کرم کی آئی وہ بندے کو نورانی کر جاتی ہے، اس کی ظلمت، اس کا اندھیرا، اس کے گناہ، اس کے سارے جو کیے ہوئے برائیاں ہوتی ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بندے کا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، شیطان کے قریب کر دیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں اللہ کی دوستی میں ہوں یا اللہ کا دوست ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ دوستی رب تعالیٰ کے ساتھ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور جبکہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا کب کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں؟ اللہ کی تو عظمت شان جو ہے وہ کتنی عظیم ہے، اور ساتھ گناہ جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں، آپ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، ایک عام بات دیکھ لیں، تو پھر اس کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اللہ سے جب محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے۔ اگر آپ کے اندر اللہ سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے محبت نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جس کو محبت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندہ محبت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، وہی محبت پھر اللہ کی محبت بن جاتی ہے۔ یہ ہے یعنی کہ شان۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالی خود بندے کے اوپر کرم فرمانا شروع کر دیتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی یاد جو ہے اس کی شان ہی عظیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب کوہ صفا پر
جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا نام پکارا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ میں تھے اور اللہ کے نام پکارنے پر وہ اتنا دل میں محبت کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام کو جب کوئی بندہ پکارتا تھا وہ آواز آپ کو کتنی حسین لگتی تھی۔ محبت میں، اللہ کی محبت میں وہ جیسے بندہ غرق ہو جاتا ہے نا، اس طرح فنا ہو جاتے تھے یہ نام کو، اللہ کے نام کو لینے میں۔ ایک دفعہ جو روایت ملتی ہے کہ ایک فرشتہ امتحان کرنے آیا، اس نے اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس وقت غش کھا کے گر پڑے، تو ہوش میں آئے تو اسے عرض کیا کہ آپ ذرا ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا کچھ دو گے تو لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس یہ جانور ہیں، یہ آدھے تمہارے ہیں، بس یہ بسم اللہ پڑھو، اس کو لے لو آدھوں کو اور تم اللہ کا نام لے لو۔ اس نے اللہ کا نام لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور اللہ کی یاد میں اتنے مست ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو، تو اس نے اللہ کا نام ایک دفعہ پھر لینے کے لیے کہا کہ اب کیا چیز دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ باقی سارا مال جو ہے نا، یہ جانور سارے تمہارے ہیں، اب تو اللہ کا نام ایک دفعہ تو لے لو نا۔ پھر اس نے اللہ کا نام ایک دفعہ لیا تو ابراہیم علیہ السلام پھر غش کھا کر گرے اور اللہ کی یاد میں مست ہوئے۔ ہوش آیا تو عرض کیا ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو، تو فرشتے نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں خود حاضر ہوں، کیونکہ یہ جو مال ہے اس کو چرانے کے لیے، اس کی لوک آفٹر کرنے کے لیے، اس کی نگرانی نگہبانی کے لیے بھی تو آپ کو بندہ چاہیے نا، تو مجھے ہی آپ نوکر رکھ لو، ایک دفعہ اللہ کا نام تو سنا دو۔ اب جب یہ بات کی تو فرشتے نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، میں تو آزمائش تھا، آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے، یہ مال بھی آپ کا ہے، سب اللہ کی طرف سے، یہ آپ کا ہی مال ہے، آپ کو سلامت ہو، میں بس اللہ کی طرف سے آزمائش پہ تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہر طرح سے آزمایا اور اسے آزمائشوں میں پورا پایا۔ کتنی بڑی شان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی شان ہے یہ، جب بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت پیار کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر سے سب کچھ صاف کر دو اور اللہ کے پورے فرما بردار بن جاؤ۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے بارے میں فرمایا یہ حرام ہے اس کو آپ پھر استعمال نہ کرو، جس کا فرمایا یہ حلال ہے وہ استعمال کرو، اور جس طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مکمل قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عطا فرما دی، بس اسی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ اور حدود شریعت سے باہر نہ جاؤ، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بناؤ اور اسی پر قائم و دائم رہو اور اللہ کو یاد کرو، تب جا کر جب دل میں کوئی اور نہ ہو اور بندے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو تو پھر اللہ کی محبت ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور عشق عطا فرمائے اور اپنی یاد میں مستغرق فرمائے، آمین۔